अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम सर, आपको भी और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया। सर सोरा बरकत साहब को आज 61 दिन हो गए हैं जेल जी में, जी और जी जी, आपको यही पता है शुरू कि करना चाहिए। आज 61 दिन हो गए। आज पता नहीं किस हालत में होंगे बेचारे, लेकिन हमारी दुआएं और उनकी सपोर्ट उनके साथ है बिल्कुल। उनकी बेल की हियरिंग हुई थी आज से 4-5 दिन पहले, और फिर जो जज साहब थे उन्होंने कहा था कि मैं 4 बजे फैसला सुनाऊंगा और फिर उसके बाद और यार ये फैसला। जज वज सब ऐसे ही 2 नंबर के जज हैं, भाग जाते हैं उठ के। इनको कब पता नहीं, उनको लिखा हुआ को कब कप्तान साहब को कोई बाथरूम आ गया होगा तो वो चले गए, तो जज की अदालत ही बैठ गई। फिर यही होता है फिर। सर आज अगर आपने सुहेल अफरीदी साहब की स्पीच नहीं जी देखी है ना, बिल्कुल, मैंने देखी तो थी। मैं आपको और ऑडियंस को सबको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उसको लाजमी देखें। जी जिस मैंने तरीके बिल्कुल से देखी थी, और आप सब ऑडियंस को बिल्कुल देखना चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक वाटर शेड मोमेंट है जिसे कहते हैं ना, एक गेम चेंजिंग मोमेंट है, एक हिस्ट्री चेंजिंग मोमेंट है, जब ये जवान आके खड़े हो गए हैं और पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा की पूरी कौम इनके साथ पीछे खड़ी है। तो इनको इसी तरह की बात अब करनी चाहिए थी, और इन्होंने करी है, और अभी ये आगे मामलात और आगे बढ़ेंगे। आगे चलें सर। सर आपको पता है कि वो तेरा वैली के जिस तरीके से लोग वहाँ से उनको धक्के देकर बाहर निकाला गया है, शुरू शुरू में तो उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। फिर हुआ ये कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की फुटेजेस मंजर आम के ऊपर आना स्टार्ट हो गई। फिर जी भी तीरा की ये जो है बिल्कुल। तेरा वैली या फिर भी जो है कोई टस से मस नहीं हुआ। फिर हुआ ये कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिक कर लिया। अब अब ये क्या कह रहे हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, हम तो वहां पर कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जी हाँ। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ का जो है ना, असेंबली में खड़े होके इनकी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है। कहते हैं हम कर रहे हैं वादी तेरा में ऑपरेशन, बल्कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे ऑपरेशन। और आज इन्होंने जो है ना ये इसके हवाले से ये स्टेटमेंट जारी कर दी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि जी नहीं जी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया सुहेल आफरीदी के ऊपर। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल आफरीदी का ताल्लुक तेरा वैली से ही है। ठीक है जी। और उनके मुताबिक, और वहां पर जो लोग हैं उनके मुताबिक, कि यार इसमें यहाँ पर तो इतनी सख्त सर्दी वहां पर पड़ रही होती है कि वहां पर बाहर निकलना ही नामुमकिन है। आप बिल्कुल। वहां पे ऑपरेशन होना तो हो ही नहीं सकता है वहां पर। तो ये सब कुछ किया इसलिए गया कि सुहेल, बेसिकली टारगेट सुहेल अफरीदी को किया जा रहा था। और पूरे वहां पर तेरा वैली के लोगों को इतनी सख्त तकलीफ से इन्होंने गुजारा है। आप देखिए इमेजिन करें ये किस किस्म के फिरौन ऊपर बैठे हुए हैं। सर, फिरौन कहे आप इनको, जालिम कहे, क्या कहे, नमरूद कहे, जो भी इनको कह ले, ये बेशरम बेगैरत लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार इन्होंने तो लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार मार के उनके बाद उनकी लाशें भी गायब कर दी। यार ये कभी हुआ है कभी कि जो आपने किसी कहीं मसैकर हुआ है? जलियांवाला में मसैकर हुआ था, वो भी लाशें सारी पड़ी थी, अपने अपने जो लोग थे अपनी अपनी लाशें उठा के ले गए, और उनको तसल्ली हो गई कि जी चलो हमारे बंदे मर गए। यहाँ तो ये लोग मारते हैं, फिर उसके बाद धो देते हैं उसको, फिर लाशें उठा के ले जाके फिर अब ये जब जाएंगे ना, तो आप देखें कि जी 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद इतने बड़े बड़े गढ़ों में पता नहीं कितनी कितनी लाशें निकलेंगी। और ये निकलनी चाहिए। अगर अभी कोई सोच नहीं रहा तो सोचना शुरू कर दे। जहां जहां के लोगों को ये देख रहे हैं कि जी वहां ये लोग जाके दफन कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड रखे और लोगों को बताए कि जी यहाँ ये है और ये निकलनी चाहिए। इन बेचारों को इतनी बर्फ और इतनी सर्दी में लोगों को आपने घरों से निकाल दिया। कोई चप्पल पहन के निकला हुआ है, कोई शॉपर पाँव में बांध के निकला हुआ है। ये जो आपके जो वजीर साहिबान ये कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। एक लोगों को बेवकूफ बनाने का इन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है, और बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं, जैसे कि हम सारी उम्र बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। ये जिस दिन इनका ये मामला खड़क गया ना, उस दिन फिर इनके ऊपर जो आफत आएगी वो फिर ये भुगतेंगे। सर मुझे एक बात की इनकी समझ नहीं आती है, फिर टीवी के ऊपर आकर ब्लेटेंटली, यानी कि पूरी कौम के सामने है कि ये किस तरीके से
شور مچا رہے تھے کہ ہم وہاں پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اب ٹی وی کے اوپر کیا بیان دیے جا رہے ہیں کہ یہ فوج اور عوام کو لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، انٹرویو کر رہی ہیں کس کا؟ ایک ان کے نون ٹاؤٹ، نون اسپوکس پرسن کہہ لیں آپ، ترجمان کہہ لیں، جو ان کی تنخواہ دار کہہ لیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہاں میں تو ان کا وقت، اور ان کو بیٹھ کے پورے اپنے پروگرام میں ان کا انٹرویو کر رہی ہیں. یہ آسمہ شرازی صاحبہ سے مجھے بڑا شکوہ ہے، کیونکہ میں ان کو اے آر وائی میں جیو سے لے کے آیا تھا، اور اس وقت یہ اتنی زیادہ اینکر شپ ان کی اتنی چلی تھی، اس کے بعد چلنا شروع ہوئی. مگر مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ جس طرح کے کام کر رہی ہیں، اب انہوں نے کمپرومائز اگر کر لیا ہے تو اللہ مالک ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، بہت ہی سر افسوس کی بات. آپ ابھی بھی ان سے کچھ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی امید نہیں. میں سر انہوں نے آج جو بیان دیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیتن یاہو کا بیان آیا ہے جی ہاں، کہ ہم نے وہاں پر کوئی وہ نہیں کنسٹرکشن کرنی، ہم نے ہمارا جو ہے نا ڈی ملٹرلائز کرنا ہے پہلے اس کو سارے پہلے ہم نے ڈسارم کرنا ہے، ان کو ڈسارم ختم کرنا ہے کرنا ہم ہے، نے. پھر ہم نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ بات کی بات ہے، اور اس وجہ سے یہ جا رہے ہیں. اب یہ کیا کرتی پھر رہی ہیں، یہ اس کی جو ہے نا جواز پیش کر رہی ہے کہ کتنا ضروری ہے پاکستان کا وہاں پر جانا. نہیں اب نہیں، یہ کیا جواز پیش کریں گے یار؟ وہ تو آلریڈی سائن وائن کر کے ساری سیل آؤٹ کر کے بیچ کے قومیں فروختند، وہ اچھی ارزاں فروختند والی بات ہے. یہ سب کچھ بیچ باچ کے آ گئے. اب تو انہوں نے اپنے ان لوگوں سے مل کے اور ان لوگوں سے مدد لے کے اپنے آپ کو تھوڑا جسٹیفائی کرنا ہے کہ جی ہم نے ٹھیک کیا ہے، ورنہ سب کو پتا ہے کہ جی کیا کر کے آئی ہے. سر وہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ اس وقت کتنے انڈر پریشر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے جو ہے نا میں بہت زیادہ سرپرائز ہو رہا ہوں جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں سر کہ وہ شروع میں بڑے ہی محتاط انداز میں چل رہے تھے، اس کے بعد پھر وہ باہر نکلے، انہوں نے ایک مومنٹم بنایا، اور اب آپ نے آج دیکھا ہے تقریر میں کیسے انہوں نے بات کی. اس کے بعد اب آج کے پی اسمبلی نے یہ قرارداد بھی پاس کر دی ہے پیس بورڈ کے خلاف. جی ہاں، امیجن کریں سر آپ، یہ اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں. دیکھیے کے پی، یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے نا، یہ جب ان کو لگایا عمران خان نے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ جی یہ کون ہے اور کیا ان کی کیپیسٹی ہے، اور یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا یعنی کس قسم کے لیڈر بنیں گے یہ. لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کو لگایا گیا، عمران خان نے کہا ان کو، تو تمام لوگ جو جانتے تھے، کم از کم جو جانتے تھے، وہ تو ان کے ساتھ مل گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری اسمبلی کو ملا لیا، پوری پارٹی کو اکٹھا کر لیا کہ جی 90-91 میں سے ایک ووٹ نہیں توڑ سکے یہ. اور جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. یہ جو آپ کے آئی ایس پی آر صاحب جو ہے نا، بڑے مہا گروہ بنتے ہیں اور بڑے بڑے ملک کے وہ بنتے ہیں بچانے والے، انہوں نے جا کے پشاور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ان کے خلاف، اور ان کو گالیاں کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں لیکن یہ سب بدماش ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اب یہ ان کی جو صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑی سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے اتنے 2-3 مہینے میں جب سے یہ بنے ہیں، پوری پارٹی کو آرگنائز کیا ہے، لوگوں کو آرگنائز کیا ہے. کراچی میں اتنے بڑے بڑے جلوس ان کے لیے نکل رہے ہیں، ہزارہ میں اتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، اور ان کے اپنے علاقے میں جو سوات میں، مرزان میں، جو ابھی ہم نے دیکھا، بے انتہا لوگ نکل رہے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ آج کھڑے ہو کے اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں کہ جی میں آج سے یہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی سے بات نہیں کروں گا، ریٹن کرو مجھ سے، تو یہ ان کے پیچھے پورا صوبہ کھڑا ہے، ان کے پیچھے پوری پختون قوم کھڑی ہے، ان کے پیچھے پورا بلوچستان کھڑا ہے، ان کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا، یہ آپ دیکھیے گا. سر اس کے بعد جیسے ہی ان کی وہ تقریر وغیرہ ختم ہوئی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنی تھی اپنے ٹٹوؤں کے ذریعے. یار ان لوگوں کی تو شکل نہیں دکھایا کرے تو اچھا ہے، چھوڑے. سر لیکن وہ ضروری ہے نا پتہ چلے کہ وہ اس طرف سے کیا سوچا جا رہا ہے. میرے خیال میں 1 منٹ کا کلپ ہے، اس کو ان کے سن لیتے پاس ہیں. یہی اسی لیول کے لوگ رہ گئے، اور اس سے زیادہ کوئی بڑا کوئی کسی کرنل بریگیڈیئر کو لاگے بٹھائے نا، وہ جواب دینا. سر اس سے مجھے یاد آیا کہ یعنی کہ جو آسمہ شرازی صاحبہ ہیں، ان کو جب بھی کچھ اس طرح کا نیریٹو بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو اور اس طرح کے لوگوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں. اچھا جی، اب وہ نیریٹو تو کیا بنائیں گی، لوگوں کو کنونس تو کیا کریں گی.
ان کو لوگ جو سوشل میڈیا پر گالیاں دیتے ہیں، تو مجھے ویسے نا ان کی بھی عقل کی بھی نہیں سمجھ آ رہی. پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں نا، یا تو ان کی وجہ سے کوئی فرق پڑا ہو کسی کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، گالیاں پڑتی ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد گالیاں کھانے آ جاتی ہیں، اور تو اس سے کوئی امپیکٹ نہیں نہیں تو پڑتا. اب ان کو اگر گالیاں چاہیے تو پھر یہ لوگ ان کو بٹھا دیں اور ان کو گالیاں بے شمار پڑیں گی، جتنی مرضی چاہے آپ کو، گالیاں تو کمی نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنے ایک نئے بلنڈر بوائے کی جو ہے وہ تلاش شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عشق عمران میں مبتلا مجنوں سہیل آفریدی زیادہ دن جو ہے وہ اب رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اچھا. طریقہ اپنا لیا ہے، جس طریقے کی طرز سیاست یہ کر رہے ہیں، یہ سیاست اب زیادہ دیر نہیں چلے گی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور میں وہ اللہ بڑا بول نہ بلوائے. بارہ جی، سہیل آفریدی صاحب کا جو ہے نا مجھے زیادہ دیر ٹکنا دکھائی نہیں دے رہا، تو اپنا نیا بلنڈر بوائے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے بلنڈر بوائز ہی جو ہے نا وہ تلاش کیے ہیں. اگر وہ آپ دیکھ لیں دھمکی تو دے رہے ہیں علی یار، گڑھ خان جو خبر کیا گدا دے پور رہے صاحب تھے، ہیں. وہ بھی بلنڈر بوائے تھے، لیکن ان سے درجہ کم تھا ان کا، یعنی اتنا بلنڈر نہیں کیا جتنا سہیل آفریدی صاحب نے شروع کر دی ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا ٹھہراؤ ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں ڈفر کرتا ہوں. سہیل آفریدی میں ٹھہراؤ نہیں ہے. سہیل آفریدی جو ہے وہ خوش کرتے کرتے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار بیٹھا ہے، اور ان کے کئی مشیر، کچھ ایسے لوگ جو کہ ان کو مشورے دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو اب نقصان ہوگا. سر وہ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جانشین مل گیا ہے عمران خان کو سہیل آفریدی آپ کی شکل میں. میری بات یاد رکھیں، اگر انہوں نے اس کو ہٹا دیا نا تو اس سے 10 گنا زیادہ بندہ آئے گا، اور وہ آ کے جو بات کرے گا، پہلی تقریر اس کی اس تقریر سے زیادہ ہوگی کہ جی ہم نہیں رہتے اس پاکستان میں، ہم نہیں رہیں گے. اگر آپ نے یہ بالکل وہ ڈکلیئر کر دیں گے. آپ یہ جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی کہتے رہے، ان کو پتہ نہیں ہے پوری قوم جب ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جیسا بنگلہ دیش میں ہوا تھا، وہاں پہ 162 میں سے 160 سیٹیں وہ جیت گئے تھے. اس کے بعد کر لیا کسی نے، ان کو مجیب الرحمان کو بھی چھوڑنا پڑا، اور ان کو بھی جانا پڑا، اور ان کو تسلیم بھی کرنا پڑا، اور ان کو ملک بھی بنانا پڑا، اور آج ان کے بڑے ہم سب گاتے ہیں ان کی. تو یہ دھکا دے رہے ہیں ان کو. یہ پنجاب، کوئی آج مجھے کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو فوج ہے ہماری، نہ اس میں کوئی لیڈرشپ میں کوئی پختون ہے، نہ بلوچی ہے، نہ سندھی ہے. پنجاب میں سے بھی 2-3 ڈسٹرکٹ کے صرف لوگ ہیں، اور یہ 2-3 ضلعوں کی یہ پوری فوج ہے. اگر یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جی ہم پاکستان کے نہیں ہیں، ہم پنجاب کے ایک چھوٹے سے حصے کی فوج ہیں، تو پھر یہ کر لیں. باقی ملکوں میں، باقی صوبوں میں اپنی اپنی فوجیں آ جائیں گی. پھر کیا ہوں کرنا چاہتے ہیں یہ؟ ہوں سر دوسری طرف جو ایمان مزاری صاحبہ کو اریسٹ کیا اور 17 سال کی سزا دے دی ہے بغیر ٹرائل کیے ہوئے، اب جی ہاں. صورتحال ان کے حوالے سے یہ بن رہی ہے کہ دیکھیں پہلے بھی پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ جو انہوں نے نئی عدالت بنا دی ہے اس کے انڈر، تو ہوتا یہ تھا کہ صرف پی ٹی آئی کے سائڈ کے لوگ آواز اٹھا رہے ہوتے تھے اور کوئی نہیں بول رہا تھا. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو لیفٹسٹ ہے نا پاکستان میں، وہ ایک دم اس کے حوالے سے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو پریشر ہے وہ کافی انہوں نے بلڈ کر لیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں انہوں نے سارا جو جوڈیشل سسٹم تباہ کر دیا ہے، وہ اب پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ کافی انڈر پریشر ہے. نہیں، وہ پریشر میں تو آئیں گے. جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی دنیا کو کوئی ملک مانے گا؟ مجوکا صاحب، جو جروکا صاحب، یہ جو بھی جج بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے آ کے ایک کے بعد ایک، وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ جی وہ پیچھے سے وہ کرنل صاحب کا ریٹن آرڈر آئے تو ہم بولے، ورنہ ان کی عدالت کھڑی نہیں ہوتی، شروع ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو سب کو پتا ہے، اور یہ کوئی اب نئی بات نہیں ہے. یہ ان کے سارے جو فیصلے آ رہے ہیں نا، یہ ایک دن میں، ایک وقت میں ایسے اڑیں گے کہ یہ ان کا کوئی نظر بھی نہیں آئے گا. آپ ان کو تھوڑا ٹائم دے دیں، ابھی ان کا وقت آئے گا. دھمکی کے حوالے سے جنید اکبر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، کہتے ہیں اگر گورنر راج لگایا یا پھر سہیل آفریدی کو کچھ ہوا تو ہم ان کو گھر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں، یہ بات جو میں پہلے کر رہا تھا نا کہ جی یہ آپ ان کو دھکا دے رہے ہیں کہ جی آپ سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اٹک پل بند کر دیں، سڑکیں بند کرنے کے، جاؤ ہم ادھر، تم ادھر، ہم ہو جائے گا. یہ لوگ سیاستدان ہیں، یہ لوگ سیاسی بات کرتے ہیں. میں سیاستدان نہیں ہوں، مگر مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح یہ دھکا دے رہے ہیں،
یہ بالکل ادھر ہی جا رہا ہے کہ جی، اور یہ بہت آسان ہے خیبر کو بند کرنا. 2-3 آپ پل بند کر دیں، 2-3 سڑکیں بند کر دیں، آپ پھر گھس نہیں سکتا وہاں پہ کوئی. تو سر یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے. یہ جو اوپر 2-4 جنرل پاگل بیٹھے ہیں ان کو عقل دے، اب فوجی عقل دے، اور فوجی ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ بس کر دیں، یہ آپ نے بہت زیادہ آگے لے گئے. یہ اب پورا دیکھیں، یہ جو تصویریں ان کو دکھتی ہوں گی تو ان کے تو پیٹ پہ مروڑ اٹھنا ہو جاتا ہوگا رات کو بھائی. سر ایسے ایسے ویژولز میں نکال نہیں سکا آج، ایسے ایسے ویژولز میری نظر سے گزرے ہیں. لوگ ان کو گلے لگا رہے ہیں، چوم رہے جی ہیں. کئی لوگ اپنی گھڑیاں اتار کے ان کو پہنا رہے ہیں. جی اور ہاں جی ہاں. یعنی کہ ویژولز دیکھ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگ مطلب جو ہیں یہ ریڈی ہیں. عمران خان نہیں ہے، کوئی اور بڑا لیڈر نہیں ہے. یہ ایک اپنے ان کے ایک ورکر ہیں جن کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا. ان کے لیے پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ نکل کے آگے کھڑا ہوا ہے. سر یہ یہ ہے میں نے ڈکٹیٹر. یہ کلپ میں ڈھونڈ لیا، میں یہ ذرا آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں، چھوٹا سا کلپ ہے یہ. یہ ایک نوجوان ہے، وہ سہیل آفریدی کو اس بیچارے کے پاس اور کیا تھا دینے کے لیے. اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی ریسٹ واچ کلائی کی گھڑی اتاری اور اتار کے سہیل آفریدی کو پیار سے عقیدت سے اس کو پہنا دی. یہ وہ جیسچرز ہیں جو خریدے نہیں جا رہے، جو بنائے نہیں جا رہے، جو گھڑے نہیں جا رہے، جو کسی اسکرپٹ کے تحت نہیں ہو رہے. جیسے مریم نواز کے جلسے، مریم نواز کی ساری آپ شو بازیاں دیکھتے ہیں. یہ سر یہ جو دیکھیں نا، یہ والی یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اسپونٹینیس. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس میں، جو کہ آپ ذرا غور سے سنیں، اور یہ بہت ہی میں کنٹروورشل آپ کہہ لیں یا لوگ گالیاں بھی دیں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ نا، آپ دیکھ لیں ان کو، کے پی کے والوں کو، سہیل آفریدی صاحب کو، عمران خان کو، ان کو اپنی ایک پرائیویٹ پاکستان سیکیورٹی فورس بنانی پڑے گی، جو ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے اور ان کے لیڈرشپ کی سیکیورٹی کے لیے. اور وہ میرا خیال ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہوگا. وہاں پہ یہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے صرف 8-10 ہزار ینگ لوگوں کو وہاں بے شمار موجود ہیں، ان کے پاس گنے بھی موجود ہیں، ان کو گنے چلانی بھی آتی ہیں. ان کی آپ نے ایک اپنی تنظیم بنانی ہے جو آپ کی حفاظت کرے اور آپ جہاں جائیں آپ کے ساتھ جائے. اور یہ لوگ پھر کھڑے ہو کے، اب آپ اس کا جو بھی نام دے دیں، لیکن یہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو یہ پھر اٹک سے ادھر قدم نہیں رکھ سکیں گے. اور یہ بہت لگتا یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی سے یہ ان کو دھکے دے رہے ہیں، یہ مہینوں کی بات ہے. میرا خیال ہے سالوں کی بھی نہیں ہے، ہفتوں کی نہیں، مہینوں کی بات ہے کہ مہینوں کے اندر یہ ایسی سچویشن آ جائے گی کہ جی وہ ادھر نہیں آ سکتے. اب کور کمانڈر اگر ان کی میٹنگ میں نہیں آ سکتے تو اس سے زیادہ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب یہی ہوگا کہ جی کور کمانڈر کو صوبے میں ہی داخل نہ ہونے دیا جائے، پھر اس کے بعد تو یہی ہوگا. سر ایک اور چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا سہیل آفریدی صاحب کی اس وقت، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ کا پریشر ہے ان کے اوپر. اور اب انہوں نے جب سے اناؤنس کیا ہے، وہ سائن کی ہے پیس ڈیل جو ہے، وہ بورڈ میں شامل ہونے کی جو ہے، وہ اس کے بعد سے انہیں پاکستان میں لوگوں کی طرف سے بہت سخت پریشر ہے کہ لوگ بالکل. کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نہیں، لوگ تو تیار ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی نا. یہی سب سے بڑا پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا کہ جی ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن عمران خان نے ان کو کھڑا کر کے ایک لیڈرشپ تو پرووائڈ کی ہے. ان کو آپ ہٹا دیں تو ان سے زیادہ 10 گنا سخت لیڈرشپ آئے گی. یہ بھی آپ سمجھ کے رکھیں، سوچ لیں. اور اس کے بعد اب اسی طرح چلتے رہے تو یہ تو تھوڑے دن، ہفتوں کا، مہینوں کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے کہ جی ایسی لڑائی ہوگی، ایسا اسٹینڈ آف ہوگا، ڈیڈ لاک ہوگا کہ جی آپ کی نہ ٹرک ادھر آ سکے گا، نہ آپ کا کوئی بندہ ادھر جا سکے گا. سر یہ جو کے پی اسمبلی میں جو قرارداد پاس کی ہے نا یہ غزہ کے حوالے سے، وہ بھی جی اسی ہاں چیز کی ایک کڑی ہے بیسیکلی. بالکل. وہ تو سارے لیگل کام کر رہے ہیں. ابھی تک تو وہ سارے پراپر طریقے سے لیگلی کام کر رہے ہیں. کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے، کوئی وائلیٹ نہیں کر رہے. عدالتوں میں جا رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو یہ ساری جعلی عدالتیں ہیں، ان میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، آگے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. لیکن یہ سب آپشن جب آپ نے کلیئر کر لیے اور کچھ نہیں ملا تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا رہ جائے گا؟ پھر لڑنا رہ جائے گا، پھر لڑائی، پھر آؤ تو جنگ، تو پھر جنگ ہے. اس چلو کے جی. بعد یہ جو ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے جو ان کا جو اریسٹ ہوا ہے، تو یہ جو جسٹس عطر من اللہ صاحب اور پھر
محسن اختر کیانی صاحب نے بھی بیانات دے دیے کہ یہ کیا کیا تماشا لگایا ہوا اچھا، تم لوگوں نے. یہ جج صاحبان بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ سب لوگ آئیں گے جی، وہ تو ظاہر ہے، اس کو کوئی ڈیفینڈ کیسے کر سکتا ہے؟ سر یہ اسد اللہ خان صاحب نے شیئر کی ہوئی تھی کہ جو پنجاب میں 25,000 دیے جا رہے ہیں نا مولویوں کو، ان میں انہوں نے کوئی 10 شرطیں ان کو رکھ کے دی ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے آپ کو مکمل خاموشی اختیار کرنی پڑے گی اگر آپ نے 25,000 روپے لینے ہیں. زبان بندی ہے، اوکے. اس کے بعد سر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ جو بسنت ہے وہ اناؤنس کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور انہوں جی نے ہاں، کہا ہے کہ انہوں نے اسپیسیفکلی جاری کی ہے اسٹیٹمنٹ کہ جی آپ جو ہے نا نقدہ کوکا جو گانا ہے نا وہ آپ چلا نہیں سکتے ہیں کہیں پہ بھی. نہیں چلا سکتا. اور پھر اس کے بعد اب ہوا یہ کہ بہت ساری دکانوں کی جو فوٹیجز وغیرہ نظر آنا سٹارٹ ہو گئی. اب یہ دیکھیں، اب وہ جو پتنگیں اڑیں گی نا تو پھر آپ کیسے پکڑیں گے جی؟ کون سی پتنگ کہاں سے آ رہی؟ یا تو آپ اس کو کاٹ دیں، یا کہ آپ کاٹیں گے نہیں تو وہ اڑتی رہے گی. ہاں بہرحال اس دکان والے کی دیکھیں، یہ بالکل یہ کل کی یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، 2026 لکھا ہوا بھی ہے، اور یہ اس کی دکان کے اوپر بیچارے کے اوپر چھاپا پڑ جانا ہے، لیکن لوگوں کو یہ روک نہیں سکیں گے اس حوالے سے. نہیں، یہ پتنگیں تو گھر لے جائیں گے لوگ اور اڑائیں گے اپنے اپنے جگہوں سے. چلے، اوکے. سر اس کے بعد جو خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز دی ہے اسد اللہ خان صاحب نے، اب سے کچھ دیر پہلے ان کا ولاگ آیا تھا، یہ بھی کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے، میں یہ تھوڑا سے چلا دیتا ہوں آپ کے سامنے. اب آ جائیں جی ذرا عمران خان صاحب کے معاملے پر. ان کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان کی جو رائٹ آئی ہے اس میں ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہے. ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں CRVO، جس کا جو ایبریویشن ہے وہ ہے بیسیکلی سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن. تو یہ جو CRVO ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک آرٹری ہوتی ہے جو خون سپلائی کرتی ہے، اور ایک وین ہوتی ہے جو خون کو واپس لے کر جاتی ہے. تو جو رائٹ آئی کی وین ہے اس میں بلاکیج ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی رائٹ آئی کی وین میں بلاکیج ہو گئی ہے، اور اس کو سادہ زبان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ریٹنا میں ایڈما جمع ہونا شروع ہو گیا ہے. ایڈما یعنی آپ اور آسان زبان میں کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ان کے وہاں پہ. ریٹنا میں ان کے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں خون بھی آ سکتا ہے، خون بھی جمع ہو سکتا ہے، اور اندر جو ہے یہ پھیل بھی سکتا ہے. اور اس کا جو سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینائی متاثر ہو سکتی ہے، اور بینائی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے. اب یہ ڈائگنوز ہوا ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ. اس کے لیے پمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 3 وزٹ کیے ہیں. ایک وزٹ 16 جنوری 2026 کو ہوا، یعنی اب سے کچھ دن پہلے. دوسرا وزٹ 19 جنوری کو ہوا، اور تیسرا جو وزٹ ہے وہ 21 جنوری کو ہوا. 16، 19 اور 21 3 وزٹ عمران خان صاحب کی آنکھ کے سلسلے میں ڈاکٹرز نے کیے ہیں. اب اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے ظاہر ہے وہ ہونا ہے. تو اب جیل انتظامیہ کا اصرار ہے کہ عمران خان کا ٹریٹمنٹ یہیں کیا جائے، اور یہاں پر ان کو وہ جو انجیکشنز 3 مہینے میں یعنی مہینے میں 1 اور 3 مہینے میں 3 جو انجیکشن لگنے ہیں وہ یہیں پر دیا جائیں. لیکن ڈاکٹر عارف جو ہیں انہوں نے یہ کہا، ڈاکٹر عارف نے لکھ کر دیا کہ ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پر نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر عارف نے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو آپریشن تھیٹر لے جانا پڑے گا اور وہیں پر ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اب یہاں تک کی جو بات ہے، ان کو 3 انجیکشن لگنے ہیں، یہاں تک کی بات. اور پھر اگر خدا نخواستہ انجیکشن سے ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کا لیزر سرجری کرنی پڑے گی. تو یہ معاملہ سینسیٹیو ہے. ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ سینسیٹیو ہے، میں یہاں پر بغیر پوری توجہ دیے یا بغیر پورا معائنہ کیے ان کو یہاں ٹریٹمنٹ دے دوں، اور کل کو ان کو کوئی نقصان ہو جائے تو یہ میرے ذمہ آ جائے گا، اور سب کہیں گے کہ میں نے ٹریٹمنٹ دیا تھا اور خدا نخواستہ ان کی آنکھ کو کوئی شدید نقصان پہنچ گیا ہے. تو اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ان کو یہاں پر ٹریٹمنٹ دوں، اور کل کو ظاہر ہے یہ ایک ناقابل تلافی نقصان بن سکتا ہے عمران خان کے لیے. تو اور اس کے بعد ان کی سرجری بھی ہو سکتی ہے. تو عمران خان جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا. اب یہاں تک کی خبر تو میں آپ کو دے رہا ہوں جو خبر میرے پاس کنفرم ہے. سر یہ تو بہت ہی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو خان صاحب کا جو آنکھ کا مسئلہ ہے نا وہ پچھلے 2-3 سال سے چل رہا ہے، جب سے وہ جیل میں شروع میں ہی اس حوالے سے خبریں آنا سٹارٹ ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور وہ اب آبویسلی آپ کو ٹریٹمنٹ ہی نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے اوپر وہاں پہ گندا پانی چھوڑا جاتا ہے، پتہ نہیں کھانا کس قسم کا دے رہے ہیں، کیا سچویشن ہے. آئسولیشن کے اندر ان کو بند کیا ہوا ہے، پچھلے 50-55 دنوں سے کوئی ان سے ملا نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس قسم کی سچویشن ہے یہ. دیکھیے، یہ میرا خیال ہے ان کی فیملی کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، ان کے سپورٹرز کو بھی، ان کے سارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان سب کو یہ مل کے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ جی ایک باہر سے ان کی پسند کا آئی اسپیشلسٹ وہاں بھیجا جائے جو ان کی یہ ٹریٹمنٹ میں ان کے ساتھ شامل ہو. جو بھی ڈاکٹرز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ان کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ آئی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. اگر وہ کہیں گے تو ہم یہاں سے بھیج دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ یہ آنکھ کا مسئلہ بہت، میری ایک
कजन है, फर्स्ट कजन है, वो अभी 6 दिन वहाँ रह के आई हैं हॉस्पिटल में। उनका भी यही मसला था, उनको हर 2 घंटे के बाद एक इंजेक्शन आंख में दिया जाता था और 6 दिन तक वो अस्पताल में उनको रखा। उन्होंने कहा आप घर नहीं जा सकती। तो वो इस तरह के मसले, आंख के बड़े सेंसिटिव होते हैं, और ये बात अगर है तो बहुत ही खतरनाक बात है। इसका फौरी तौर पे इलाज होना चाहिए और उनको इंडिपेंडेंट लोग मॉनिटर करें। ये नहीं हो कि कोई अपने ही डॉक्टरों को खड़ा कर दिया जो कि अपने जैसे भी होते हैं, आपको पता ही है कैसे होते हैं। आखिर में क्विकली सर, मरीम नवाज साहिबा ने, ये कल की स्टेटमेंट है उनकी, कहती है मैं ऐसी मशीन ले आई हूँ कि कैंसर किसी भी सर्जरी के बगैर 60 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। ये तो काफी दिन पहले से ये खबर आई थी कि जी वो 1 घंटे में जो है सर्जरी कर देती है। मेरा ख्याल है अब तक तो उन्होंने कोई 10-20 हजार लोगों की सर्जरी कर दी चाहिए। इन्होंने कहा है कि मशीन के अंदर डालेंगे, बाहर निकलेगा, बंदा ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बस वो मशीन में आप कीमा डालेंगे, बाहर से चिकन निकलेगा, भाई यही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।